बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, आज का हमारा अखलाक़ आलिया के हवाले से जो पहला टॉपिक है वो है अमानत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ला व अला ने जो औसाफ़ अता फ़रमाए हैं, जो अखलाक़ आलिया अता फ़रमाए हैं, जिस के लिहाज से देखा जाए रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और आपका अकमल होना वो रोज़े रोशन की तरह आया है। अमानतदारी के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके मालिकों को लौटा दो और तुम लोगों में फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो, बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है। तो इस आयत करीमा में दो हुक्म बुनियादी तौर पर फरमाए गए। पहला क्या है कि अमानत अहल को लौटा दी जाए। अब अगर कोई बंदा हदीस शरीफ के मुताबिक कोई बंदा मसलन किसी ओहदा को ऐसे शख्स के हवाले कर देता है जो उसका अहल नहीं है और वो जानता है कि इससे ज़्यादा अहलियत वाले लोग मौजूद हैं, तो हदीस तैयबा के मुताबिक उसने ख़यानत की है। ईमानदारी का तकाज़ा क्या था कि जो अहल है उसके हवाले वो अमानत दी जाए, ज़िम्मेदारी उसके सुपुर्द होनी चाहिए, लेकिन इसने ख़यानत से काम लिया कि किसी और हवाले से। उसने किस से ख़यानत की है? अल्लाह से भी ख़यानत की है, अल्लाह के रसूल से भी ख़यानत की है और तमाम मुसलमानों से भी ख़यानत की है। कि इसकी वज़ाहत मज़ीद आ जाएगी कि अल्लाह और उसके रसूल से ख़यानत का क्या मतलब है। फिर यह कि इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। जब फ़ैसला करना हो इंसाफ के साथ, यानी काजी दोनों की तरफ, जज एक तरह मुतवज्जे हो, एक जितनी हैसियत दे, दोनों को एक तरह की रसाई दे, फ़ैसला देने में हक़ रियायत रखे, कलाम एक तरह सुने दोनों का, वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से ख़यानत ना करो और ना जानबूझकर अपनी अमानतों में ख़यानत करो, यानी ख़यानत करने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ैसल मुकर्रर किया था बनु कुरैज़ा के यहूदियों ने। पीछे इसका बैकग्राउंड लंबा है, मैं फ़िलहाल उसकी तरफ नहीं जाता, मुख्तसर कर लेते हैं कि उनका फ़ैसला होना था। वो कोई फ़ैसला क्या करें क्या ना करें ये सोच रहे थे बनु कुरैज़ा के यहूदी। तो उन्होंने कहा हज़रत अबू लुबाबा को हमारी तरफ भेजें, उनके ताल्लुकात थे यहूदियों के साथ। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ भेजें, हम इनसे मशवरा करेंगे और फिर हम फ़ैसला लेंगे कि हमने क्या करना है। हज़रत अबू लुबाबा को भेज दिया गया। बनु कुरैज़ा ने उनसे राय दरियाफ़्त की, क्या हम हज़रत साद के हवाले से क्या उनको फ़ैसल मुकर्रर कर लें कि वो फ़ैसला करेंगे। तो हज़रत अबू लुबाबा ने इशारा किया, गर्दन पर हाथ फेर कर इस तरह इशारा किया। मतलब क्या था कि हज़रत साद को फ़ैसल मुकर्रर करना ये तो अपनी गर्दन कटवाने के मुतरादिफ़ है। अब जैसे ही उन्होंने ये इशारा किया, फ़ौरन समझ गया कि मुझसे ये गलती हुई है, मैंने शायद ख़यानत कर दी है, ये मुझे इशारा नहीं करना चाहिए था। फरमाते हैं कि मेरे कदम अपनी जगह से हटने नहीं पाए थे कि मेरे दिल में ये बात जम गई थी कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से, रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़यानत कर चुका हूँ। जब वापस आए वो फ़ैसला बारका हज़रत साद के हवाले किया गया। उन्होंने कत्ल का हुक्म दिया, जो जवान थे उनके कुछ को निकालने का हुक्म दिया। बारका जब हज़रत अबू लुबाबा वापस आए, उन्होंने खुद ब खुद अपने आप को स्तून के साथ बांध लिया और बांध के कहने लगे कि मुझसे गलती हुई है और उस गलती का कफ़ारा ये है कि अल्लाह ताला जल्ला व अला मुझे यहाँ से छुड़वाएगा तो फिर जाकर मैं खोलूँगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खोलेंगे तब मैं खोलूँगा, वरना मैं अपने आप को नहीं खोलूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि न खाएंगे न पिएंगे यहाँ तक कि मर जाएंगे। अल्लाह ताला जब तक तौबा कबूल नहीं करता वो खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं। तो नमाज़ों के लिए और तभी हाजत के लिए आपकी ज़ौजा आ जाती थी, वो खोल देती थी और फिर उसी तरह बांध दिए जाते थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास आते माफ़ी मांगते तो मैं दुआ करता तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता, मैं भी अब इनको नहीं खोलूँगा। 7 दिन तक बंधे रहे, फिर अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल की। जब उनको बशारत मिली कि तौबा कबूल हो गई है तो उन्होंने फिर भी कहा कि मुझे अपने दस्ते मुबारक से खोलेंगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तब फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हुए
کھول دیا۔ پھر حضرت ابو لبابہ نے کہا نہیں، میں اب یہ بستی چھوڑ دوں گا جس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اپنا پورا مال اپنے ملک سے نکال دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ تہائی مال کا صدقہ کرنا یہ کافی ہے۔ برکہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور اس سے پتہ یہ چلا، خلاصہ یہ ہے اس حدیث طیبہ سے جو عرض کرنا مقصود ہے، ایک راز دوسرے تک پہنچانا، کسی کا راز، یہ بھی خیانت ہے، اور اسی بیس پہ ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو چکی ہے۔ اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، رسول اللہ سے خیانت نہ کرو، عام لوگوں سے خیانت نہ کرو۔ اللہ سے خیانت کا کیا مطلب ہے کہ فرائض میں خیانت نہ ہو، فرائض کو یعنی پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کا کیا مطلب ہے، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کی جائے۔ لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کرنے سے مطلب کیا ہے، مال، راز، عزت و آبرو وغیرہ سب قسم کی امانتیں اس میں شامل ہیں کہ بندہ ان کی حفاظت کرے۔ خیانت کسی بھی طرح کی ہو وہ بری ہے۔ سب سے بدترین جرم اللہ پاک کے حقوق میں خیانت کرنا، پھر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں خیانت، پھر مومنوں کے حقوق میں خیانت، اللہ اور اس کے رسول کے احکام نہ ماننا، یہ بھی خیانت ہے۔ آپس کی امانتیں، مال، راز، عزت، آبرو وغیرہ، ان سب میں دیانتداری کرنی چاہیے۔ اور دیانتداروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خوبی یہ بیان کیا، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو امانتوں اور وعدوں کی رعایت رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہے، أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنت کے وارث ہیں۔ اور وراثت ویسے دنیاوی وراثت ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وراثت جب تک سانس چل رہا ہے اس وقت تک وہ بندے کے استعمال میں ہے، بعد میں سلسلہ ختم، اور جو وارث ہو اس کو بھی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ سارا ٹھاٹ باٹ ہے میرا۔ مثال کے طور پر وہ اگر عیش و آرام والی زندگی گزار رہا ہو تو ٹھاٹ باٹ ہے، لیکن ظاہر ہے جب تک سانس ہے تب تک ہی ہے۔ تو یہ جنت کی وراثت جن کو ملتی ہے، جن کے اندر یہ کوالٹیاں پائی جائیں، وہ اللہ پاک کا یہ فضل ہے ان پر کہ وہ وقتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ اس میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان 10 آیات بینات سورہ مؤمنون کی پارہ نمبر 18 کی جو ابتدائی آیات بینات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے 7 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ یہ 7 وصف جن میں پائے جاتے ہیں، کسی نے اگر دیکھنا ہو نا جنت کا وارث جس کے اندر یہ 7 وصف موجود ہیں، وہ چلتا پھرتے بابا جی، وہ چلتا پھرتا نوجوان، وہ چلتی پھرتی مائی صاحبہ، وہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا وارث قرآن مجید میں سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ پہلا وصف کیا ہے، مومن ہو۔ دوسرا کیا ہے، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرے۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوں۔ لفروجہم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت کی ادائیگی کرنے والے ہوں۔ چھٹا کیا ہے، وعدہ نبھانے والے ہوں۔ ساتواں کیا ہے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ جس میں یہ 7 وصف جس بندے کے اندر موجود ہیں، قرآن مجید کہتا ہے، اب دنیاوی اعتبار سے اس کے پلے ککھ بھی نہ ہو بے شک، لیکن یہ جو خوبیاں اس کو ملی ہوئی ہیں اس کی بیس پہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ جنت کا وارث ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وارث ہے، کوئی موت شوت اس کو نہیں آنی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو، یہ جو جنت کی وراثت ہے اس حوالے سے سب سے اعلیٰ جنت کا سوال کیا کرو۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے، اس پر اللہ پاک کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم سوال کرو اللہ پاک کی بارگاہ میں جنت کا تو کیا سوال کرو، سب سے اعلیٰ جنت یعنی جنت الفردوس کا سوال کرو۔ جب بھی مانگو اللہ پاک سے یہ مانگو۔ اب اس کے اپوزٹ مفہوم مخالف کی طرف آ جائیے تو ایک ہے امانت، اس کا متضاد کیا ہے، خیانت کرنا۔ اب خیانت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق 3، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، جب بات کرتا ہے جھوٹ پکتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کا خلاف کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ خیانت کرتا ہے کسی بھی حوالے سے اس کو کوئی تحقیقات کی ضرورت نہیں، وہ سمجھ لے کہ میرے اندر منافقت پائی جاتی ہے اور میں
चलता फिरता एक मुनाफिक हूँ। कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के मुताबिक मुझे कामिल ईमान नसीब नहीं है, मुनाफिक अमली है ऐसा आदमी। खाइन से भी ख़यानत ना करो। एक होता है ना बाज़ औक़ात ये लोग कह देते हैं नहीं जनाब उसने मुझे दाव लगाया, उसने ऐसा किया तो अब मेरी बारी थी तो मैंने फिर उसको एक दफ़ा दिन में तारे दिखाने थे तो मैंने दिखा दिए। तो ऐसा नहीं है। हदीस तय्यबा अद्दिल अमानता इला मन तमनका वला तखुन मन खानक, जो तुम्हारे पास अमानत रखवाए उसकी अमानत की भी अदायगी करो, और जो तुमसे ख़यानत करता है तुम उसके साथ भी ख़यानत ना करो। उसने जो किया है वो उसका ज़रफ़ है, उसका किरदार है, उसने उस पर रिज़ल्ट लेना है, और जो आपने करना है वो आपका अमल है, और इसके मुताबिक अल्लाह पाक की बारगाह में आपकी सुरखरुई होनी है। मज़ीद इरशाद फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यख़ूनल अमीन व युअतमनल ख़ाइन, के उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा मेरी जान है, जब तक के अमानतदार को ख़ाइन और ख़यानत करने वाले को अमीन ना समझा जाए उस वक़्त क़यामत कायम नहीं होगी। एक अरबी ने आकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह क़यामत कब कायम होगी? आपने फरमाया जब अमानत ज़ाया की जाएगी तो क़यामत का इंतज़ार करो। मतलब क्या है, ये रवाज इस तरह पड़ जाएगा लोगों में कि लोग जो अमीन है उसके बारे में गुमान करेंगे कि ये ख़यानत करने वाला है, और जो ख़यानत करने वाला है उसके बारे में ये समझेंगे कि ये बंदा अमानतदार है। आजकल शायद इसी सूरत हाल का सामना है। फिर आपने इरशाद फरमाया क़यामत का इंतज़ार करो जब अमानत को ज़ाया किया जाए। मतलब क्या, ख़यानत का होना ये निशानी है, अलामत क़यामत में से एक अलामत है कि क़यामत करीब है, क्योंकि ये क़यामत की निशानी है, उसमें एक निशानी है कि अमानत को ज़ाया किया जाएगा। अमानत कैसे कहते हैं? खुल्कुन साबितुन फ़ी नफ्सि यईफ़ु बिहिल इंसान व मा लैसा लहू बिही हक़। अमानतदारी ऐसा वसफ़ है जिसकी बहुत दौलत इंसान खुद को दूसरों के हक़ में तसर्रुफ़ से महफूज रखता है, यानी जिसके अंदर अमानत पाई जाती है वो दूसरों के हक़ में ये रुका रहता है, कोई ऐसा काम नहीं करता जिसका करने की उसको इजाज़त ना हो। जहाँ पे दूसरों का हक़ है वो वहाँ पे अपने आप को इस्तेमाल नहीं करता। फ़राइज़ व वाजिबात और सुन्नतें वगैरह इनका ख्याल रखा जाए। फ़राइज़ छोड़ना अल्लाह पाक से ख़यानत है, सुन्नत तक तर्क करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़यानत है। वदियत किसे कहते हैं कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद है और किसी की है हम उसके हवाले करें। इफ़्फ़त तीसरी किस्म बनती है, यानी हक़ तलफ़ी से हम बचें, उहदे और मनसब वगैरह को गलत हम इस्तेमाल में ना लाएं। इन्ना खैर मन इस्तअजरता अल कवियुल अमीन, बेशक आपका बेहतरीन नौकर कौन है? जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो। यानी भी किसी भी सतह का बेहतरीन उहदेदार वो शख्स होता है जो उस उहदे की अहलियत रखता हो और साथ वो अमानतदार भी हो। ये दो वصف पाए जाएँ तो तब अमानतदारी की मिसालें फ़राइज़ वाजिबात और दीन के अहकाम पर अमल करना ये अमानतदारी है। जिसके हुकूक हम पर लाजिम है पूरे अदा करना ये अमानतदारी है। कोई अमानत रखवाए तो उसकी हिफाजत करना ये अमानतदारी है। ओहदे और मनसब वगैरह का गलत इस्तेमाल ना करना, इसी तरह राज को छुपाना, इल्म की बात ठीक आगे पहुँचाना, तारीफ़ से काम ना लेना। और यह मैं ज़िम्नन एक बात कर दूँ, अहले सुन्नत व जमात जिनको कहा जाता है, इनके अकायद के अलावा जितने लोग हैं अपनी दुकानदारी चलाने वाले, हम या रसूलुल्लाह कहने वालों के अलावा, वो अपनी बात कुरान व हदीस में तारीफ़ किए बगैर अपनी बात कर ही नहीं सकते। यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि वो डंडी ना मारें। ये वो ख़यानत की इस किस्म का शिकार होते हैं। जिस तरह यहूदी तारीफ़ करते थे इस तरह ये लोग तारीफ़ करते हैं, और उनकी तारीफ़ उलमाए अहले सुन्नत जो है वो मुख्तलिफ़ वक्तों पर अयां करते रहते हैं। और बिल्कुल वाज़ेह है कि ये लोग डंडी मारते हैं, क्योंकि बातिल जो है, बातिल चलने वाला वो गुमराह कुन बंदा वो डंडी मारे बगैर अपनी दावत को लेके चल ही नहीं सकता। खरा बिल्कुल बबांगे दोल, बगैर किसी तरद्दुद, बगैर किसी शक, बगैर किसी रुकावट के शरह सदर के साथ अगर कोई बंदा अपनी बात बयान कर सकता है तो उनको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। बारकाफ़ अमानतदारी के फ़ायदे क्या हैं? अमानतदारी की बरकत से ईमान कामिल होता है। अमानतदारी की बरकत से पूरे मुआशरे बल्कि दुनिया भर का निज़ाम चलता है। अमानत के ज़रिए इज़्ज़त
مال، جسم، جان، علم، حکومت، وصیت، گواہی، فیصلہ، تحریر وغیرہ، یہ ساری چیزیں امانت داری کی وجہ سے محفوظ رہتی ہیں۔ امانت اللہ پاک اور لوگ امانت دار شخص سے محبت کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں امانت عام ہو وہ خیر و برکت والا معاشرہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا مطاع ثم امین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاع ہیں۔ مطاع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن کی اطاعت کی جائے، یعنی یہ ایسے منصب پر فیض ہیں ان کی فرما برداری بھی کی جاتی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ نہایت امانت دار ہیں۔ واللہ انی لامین فی السماء امین فی الارض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آسمانوں میں بھی امین ہوں، زمین میں بھی امین ہوں۔ اور فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں، امانت داری اپنے اندر پیدا کیجیے۔ نبی پاک کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اور امانت داری پیدا کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ شان محبوبیت عطا فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں بھی زمین میں بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ارشادات ہیں اس کے مطابق آپ امانت داری کا انداز اختیار کرنے والے ہیں۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے یہ پیشکش کی کہ اے محبوب اگر آپ چاہیں تو آپ کو وہ خزانے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ایسے خزانے عطا فرمائیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے نہ آپ کے بعد کسی کو ملیں گے۔ اس پر مزید یہ کہ ان دنیاوی خزانوں کی وجہ سے آپ کے اخروی انعامات میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی، لیکن عابد و زاہد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا اللہ پاک یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں جمع فرما دیں۔ آپ نے یہ قسم کھا کے پھر اپنے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے امین بنایا ہے، دنیا میں بھی بنایا ہے، آخرت میں بھی بنایا ہے۔ زمین میں بھی امانت داری کے وہ ڈنکے بجتے ہیں، آسمان میں بھی بجتے ہیں۔ وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفائے دھوم دھام۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفائے دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یعنی ہر طرف ڈنکے بجے ہوئے ہیں آپ کے کردار کے۔ ابو جہل جیسا بدبخت لوگ یہ کہتا ہے انا لا نکذبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو جھٹلا یہ نہیں کہہ سکتے وہ کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بدترین دشمن اور بغض سے بھرے ہوئے دشمن وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور تھے کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہی نکلتا ہے، کاذب نہیں کہہ سکتے تھے، اور امانت داری کے حوالے سے آپ کی امانت داری کے وہ قائل تھے۔ یہ پہلے بھی شاید واقعہ عرض ہو چکا ہے کہ جب قبلہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت یہ ہوا کہ جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ جب جھگڑا کئی دن تک چلتا رہا حجر اسود کے بارے میں، تو جب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے جلوہ فرما ہوئے تو لوگوں نے کیا کہا؟ بدترین سخت ترین دشمنوں نے یہ کہا ھذا محمد ھذا الامین قد ردینا بہ، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ امانت دار ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ یعنی یہ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم اس فیصلے پہ لبیک کہیں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا چادر میں حجر اسود شریف کو رکھو، سارے پکڑ لو قبیلے، تو اب وہ سب کو یہ اعزاز مل گیا، اور آپ نے پھر جب وہ اس جگہ کے برابر آ گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو نصب فرما دیا، اور آپ کی برکت سے وہ خون ریز لڑائی وہ ٹل گئی، اور ایسا فیصلہ آپ نے فرمایا کہ سارے اس پر مطمئن ہو گئے اور سب کو سعادت بھی مل گئی وہ حجر اسود کو نصب کرنے کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امانت داری کا انداز دیکھیے۔ کافر جس وقت درپے تھے معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کے، اور پورا زور اس پہ وہ مشاورت جاری تھی، دارالندوہ ان کا جو پارلیمنٹ تھا وہاں پہ میٹنگز ہو رہی تھیں، اور شیطان شیخ نجدی کے روپ میں وہاں پہ شامل ہو رہا تھا ان میٹنگز میں جب فیصلے ہو رہے تھے۔ اس وقت بھی امانتیں رکھنے کے لیے
اگر کسی شخصیت کی طرف ان کی نگاہ اٹھتی تھی تو وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور امانت داری کا انداز یہ دیکھیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم و وجوہ آلہ الکرام کو آپ نے فرمایا تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سوئے رہو، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کو مالکوں کو سونپ کے آ جانا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی امانت داری کا خیال فرمایا۔ بدترین جو جان کے دشمن تھے اور جو درپے تھے جان لینے کے، ان کی جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں وہ آپ نے ان کے حوالے کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ڈیوٹی لگائی۔ امانت داری آپ کی کا عالم یہ تھا، وہی پہلے بھی عرض ہو چکا، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خلق بھی ایسا دیا اور خلق بھی ایسی۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ کہ کوئی بندہ آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا ہے تو حضرت عبداللہ بن سلام جیسے لوگ وہ کلمہ طیبہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی آپ کے اوصاف حمیدہ کو دیکھتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ حنین کے موقع پر تھا، ضرورت تھی اسلحے کی، صفوان سے کچھ زریں آپ نے طلب کی تو اس نے کہا کہ آریتاً مانگتے ہیں تو کوئی ضائع ہو جائے تو پھر تو آپ نے کہا میں تاوان دوں گا۔ 40 زریں اس نے آریتاً دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے کچھ زریں کم نکلیں تو آپ نے فرمایا تمہاری چند زریں کم ہیں، ان کا معاوضہ لے لو۔ تو حضرت صفوان کہنے لگے پہلے صفوان اور تھا، آج صفوان اور ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں شامل ہو گئے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو چند سوالات سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا ہماری صورتحال کیا ہے۔ اگر کوئی دوست مجھے اپنے موبائل کچھ دیر کے لیے دے تو میں اس کی ذاتی تصاویر یا چیٹس دیکھنے لگوں تو یہ امانت داری ہے؟ اس کا جواب آپ دیں گے۔ دوست نے موبائل صرف کال کرنے کے لیے دیا تھا، اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی دیکھنا خیانت ہے، امانت داری نہیں ہے۔ اگر کسی کی گمشدہ چیز ملے میں اسے اپنے پاس رکھ لوں یا بیچ دوں تو یہ کیا امانت داری ہے؟ مثلا بٹوا ملا راستے میں، مالک تک پہنچانا ہے، اگر نہیں پہنچایا تو یہ خیانت ہے۔ اپنے دفتر یا اسکول کا وقت صحیح طریقے سے استعمال کروں یا دیر سے آ کر جلدی چلا جاتا ہوں، تنخواہ لینا، کام نہ کرنا، وقت اور اعتماد دونوں میں یہ خیانت ہے۔ یعنی ٹائم پہ آنا چاہیے اور جو ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو یہ امانت داری ہے، اگر اس کو ادا نہیں کرتے صحیح طریقے سے تو اس کو پھر خیانت کہا جاتا ہے۔ دوسروں کے راز سنبھال پاتا ہوں یا آگے بیان کر دیتا ہوں، اگر کوئی اپنے ذاتی مسئلہ اعتماد سے بتائے تو اس کا مذاق اڑانا یا چغلخوری میں دوسروں کو بتا دینا یہ خیانت ہے۔ اسی طرح کسی سے پیسے لیے بھول جانا یا ادا نہ کرنا یہ امانت داری کے خلاف ہے۔ استاد ہو کر امتحان میں نقل کروانا خود بھی خیانت کرنا اور ساتھ دوسروں کو بھی خیانت سکھانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یا دین کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ اگر تو ہمارے ہاں ان سوالات کے جواب میں 6 یا 7 سوالوں کے جوابات میں ہماری ہاں ہے اور ہم اس حوالے سے بہتر جواب ہے ہمارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن امانت داری کا وصف ہمارے اندر موجود ہے۔ اور اگر 4 یا 5 کا ہم نے اچھا جواب مثبت ہے ہمارا جواب، پھر کوشش اچھی ہے لیکن گنجائش بہت زیادہ ہے۔ اور اگر 1 سے 3 ہمارے جواب اس طرح کے ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ حاجت ہے کہ ہم اپنے اوپر توجہ دیں اور اپنی اس کمزوری کو دور کریں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہم سرخروئی حاصل کریں امانت داری کا مظاہرہ کر کے۔ دوسرے سٹیپ کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک شروع ہوتا ہے ہجرت حبشہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ مسلمان جس ظلم و ستم کا شکار تھے وہ آپ نے تسلی سے سماعت فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ سرزمین حبشہ کا حکمران عادل، رحم دل اور نیک ہے۔ حبشہ کے حکمران کو نجاشی کہتے تھے۔ اس وقت کے نجاشی کا نام اسحامہ تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اچھائی نرم مزاجی کی گواہی دی۔ یہ بعد میں ایمان بھی انہوں نے قبول کر لیا اور 9 ہجری میں ان کے فوت ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ جانے کی اجازت دے دی۔ پہلی بار نبوت کے 5ویں سال یعنی اعلان نبوت جب آپ نے فرمایا 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ پہلے شعیبہ نامی بندرگاہ پر پہنچے، وہاں کشتیوں پر بیٹھ کے یہ سمندر کے راہ سے حبشہ کی سرزمین پہ پہنچے اور وہاں پر یہ عبادت کرنے لگے۔ جب 3 ماہ تک یہ لوگ امن عافیت کے ساتھ وہاں پر رہے، پھر ان کو اطلاع ملی کہ مکہ شریف کے حالات وہ تبدیل ہو چکے ہیں، امن آ چکا ہے، تو یہ واپس آئے۔ لیکن جب واپس آئے تو اس وقت کافروں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ جو یہ 3 ماہ کا عرصہ وہاں پر رہے تھے اور جو سکون پایا تھا اس کی انہوں نے کسر نکال دی، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر گرائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پھر دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس میں 83 مرد تھے، کل تعداد 83 تھی، خواتین کی تعداد وہ 18 تھی، یعنی مردوں کی تعداد 83 اور 18 خواتین اس قافلہ میں شامل تھیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلہ میں شامل تھے۔ آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں، ان کو لے کر آپ نے ہجرت کی۔ آپ نے یہ بات بھی کی وہاں پر کہ دوسری مرتبہ ہجرت ہو رہی ہے لیکن آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم مہاجرون الی اللہ تعالیٰ و الیہ لکم ہاتان الہجرتان جمیعا، تم اللہ کی طرف بھی مہاجر ہو اور میری طرف بھی مہاجر ہو، یعنی تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی مہاجر ہو اور تمہیں 2 ہجرتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اس پہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی فحسبنا یا رسول اللہ، پھر ہمیں یہی کافی ہے۔ مہاجرین کے خلاف اب کافروں نے سازش کی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو چلے گئے ہیں، ان کو بہت افسوس تھا کہ یہ بچ کیوں گئے ہم سے، تو انہوں نے پھر عمر بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ جیسے ماہر اور ذہین افراد کو حبشہ بھیجا کہ تم لوگ جاؤ اور نجاشی بادشاہ کے ساتھ یہ بات کرو کہ یہ ہمارے مجرم ہیں جو تمہارے پاس آ گئے ہیں، تو ان کو ہمارے حوالے کرو۔ لیکن بادشاہ چونکہ انصاف پسند تھا، اس تک جب یہ بات پہنچی، ان کے جانے کا بھی بڑا انداز تھا، بڑے سجدہ کیا جا کر بڑے تحفے طائف دیے، یعنی اپنی بات منوانے کے لیے انہوں نے پہلے ماحول بنانے کی کوشش کی۔ لیکن وہ چونکہ عادل آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو بھی بلایا جائے اور مسلمان اس بارے میں بات کریں، اپنی صفائی دیں۔ تو حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مسلمانوں کے نمائندہ کے طور پر گفتگو فرمائی اور آپ نے فرمائے، جو الفاظ فرمائے میں چند عرض کیے دیتا ہوں۔ کہنے لگے ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک و بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، ظلم و ستم، طرح طرح کی بدکاریاں اور بدعمالیوں میں ہم مبتلا تھے۔ اللہ پاک نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہمیں شرک و بت پرستی سے روکا، اس رسول نے ہمیں صرف خدا واحد کی عبادت کا حکم دیا، تو ہم وہ برے کام ہم نے چھوڑ دیے، شرک و بت پرستی وغیرہ بھی ہم نے چھوڑ دی۔ اس وجہ سے ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن چکی ہے۔ جب یہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گفتگو کی تو عمر بن عاص چالاک تو بہت تھا، اس نے کہا کہ جب صورتحال اس کو لگا کہ ہمارے خلاف جا رہی ہے تو اس نے اپنے ترکش کا آخری تیر چلاتے ہوئے یہ کہا نہیں جی نہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا غلط ان کا نظریہ ہے، ان کا مسلمانوں کا بڑا عجیب سا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے سورہ مریم کی آیات بینات تلاوت کی۔ عجیب سا منظر تھا، نجاشی کا دربار پوری آب و تاب سے سجا ہوا ہے، بادشاہ کے وزیر، مذہبی پیشوا سارے موجود ہیں، مکہ کے سفیر بھی حاضر ہیں۔ اس اجنبی ماحول میں آپ قرآن مجید کی پرسوز انداز میں تلاوت فرماتے جا رہے تھے اور ایک سما بندھا ہوا تھا، رقت طاری ہو چکی تھی وہاں پہ موجود لوگوں پر، عیسائی علماء پر رونے کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ تلاوت آپ نے جب یہ کی اس میں یہ تھا کہ وہ خدا کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کماری پاک بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانی اور کلمۃ اللہ بن کے تشریف لائے ہیں۔ اس طرح کی جب بات کی آپ نے تو نجاشی نے ایک تنکا وہاں سے اٹھایا، ایک تنکا اٹھا کے
اس نے یہ لفظ بولے، اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ بن مریم اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے، یعنی جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل درست کہا ہے، ہماری عیسائیت کی تعلیمات بھی یہی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو یوں اس نے وہ اس کا مشترکہ ہونا واضح کر دیا، تعلیمات عیسائیت حقیقی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کا، اور یہ شرمندہ ہو کے واپس پلٹ آئے۔ تو اس سے پتہ ایک تو یہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے ہجرت حبشہ کی، ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ عقیدہ ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کے لیے وطن زمین جائیداد کو قربان کیا جا سکتا ہے، وطن زمین جائیداد کے لیے عقیدے کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنی عبادات، تعلیمات اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے انہوں نے اپنی زمین جائیداد سب کچھ چھوڑا، اور اسلام پہ مکمل طور پر چلنے کے لیے انہوں نے ہجرت فرمائی ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات حقیقی کے درمیان مشترک قدر ہے کہ وہ بھی دین الہی ہے، یہ بھی دین الہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات سن کر نجاشی نے یہ کہا تھا کہ یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کا واضح طور پر اعلان ہے کہ اصل حقیقی تعلیمات اگر عیسائیت کی لی جائیں تو اسلام کی تائید کرتی ہیں، اور جو صحیح عیسائی ہو وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تعصب سے اگر پاک ہو۔ تو اسی یہ بات بھی سمجھ آتی ہے مشروط طور پر غیر مسلموں کی پناہ حاصل کی جا سکتی ہے، جس طرح اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان ہجرت حبشہ کے لیے گئے، اور ہجرت حبشہ کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اسلام کی آفاقیت اور عالمگیریت جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ عرب میں آس پاس کئی سلطنتیں موجود تھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرب و عجم میں سیاہ و سفید کا فرق مٹا کر جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی آپ نے اجازت عطا فرمائی، اور اس سے یہ فرق ختم کیا۔ اسی طرح یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جذبے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ عزیز ترین چیز جو کہی جا سکتی ہے کہ عزیز ترین چیز کیا تھی، وہ ان کو عقیدہ اور نظریہ سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اس کے لیے وہ جان، مال، زمین، وطن ہر ایک کی قربانی دینے کے لیے نہ صرف تیار رہتے تھے بلکہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم تھوڑا جائزہ لینا چاہیں، سبق کو تازہ کرنا چاہیں، تو آپ ان سوالوں کے جواب اپنے ذہن میں دہرا سکتے ہیں کہ حبشہ کے اس وقت کے حکمران نجاشی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، پہلی ہجرت کب، کہاں، کیوں ہوئی، ہجرت حبشہ کی حکمتیں چند ایک بیان کیجئے، مہاجرین کے خلاف کافروں نے کیا سازش کی، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے درمیان میں کیا تقریر کی اور اس تقریر کا اثر کیا ہوا۔ نبوت کے چھٹے سال، بعض کہتے ہیں ہجرت حبشہ سے پہلے اور بعض کہتے ہیں ہجرت حبشہ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ ابو جہل نے اس کے پاس ڈنڈا موجود تھا، اس نے مزید بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون بھی آپ کا نکلا، آپ تشریف لے گئے، وہ بڑا خوش ہو کے چلا گیا، بڑا کام کیا میں نے۔ ایک لونڈی یہ واقعہ دیکھ رہی تھی، اس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معمول کے مطابق جنگل سے شکار کر کے لوٹے تھے، ان کو بتایا جی کہ اس طرح واقعہ پیش آیا ہے، ابو جہل نے اس طرح کیا ہے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حرم شریف پہنچ گیا، جہاں وہ بیٹھ کے اپنے دوستوں سے گپیں لگا رہا تھا، سیدھا جا کر کوئی بات نہیں کی، آپ نے کمان پکڑی ہوئی تھی، ماری اس کے سر میں، زخمی ہو گیا، اور جلال برے لہجے میں فرمایا تو نے میرے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں، بد اخلاقی کی ہے، جانتا نہیں ہے تو، میں بھی انہی کے دین پر ہوں۔ یہ جملہ آپ سے نکل گیا، آپ نے یہ جملہ بولا۔ اب وہ ابو جہل ویسے تو اس کے ساتھی بڑے جی کہ ہم روکتے ہیں اور آگے سے جواب دیتے ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے،
تو ابو جہل لیکن وہ ڈرتا تھا آپ سے، تو اس نے کہا دعو ابا عمارہ فینی واللہ لقد سبب تو ابن اخی ہے سب بن کبیہ، کہ ان کو چھوڑ دو، میں نے برا معاملہ کیا ہے۔ وہ مقابلہ سمجھتا تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کا کوئی بندہ یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس نے پھر آگے سے اس طرح کر کے وقتی طور پر اس چیز سے بچنے کی کوشش کی۔ آپ نے رات گزاری، صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسی دار ارقم جو ابتدائی تبلیغ کی جگہ تھی وہاں پہ حاضر ہوئے اور جا کر اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ فرمائی، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی سعادت میسر آ گئی، سارے حجابات اٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے نور ایمانی عطا فرما دیا۔ ابھی یہ خبر تازہ تازہ ہی تھی، ادھر کیا ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف باتیں ہیں، اپنی بہن کے گھر گئے، قرآن مجید کی تلاوت سنی وغیرہ وغیرہ، بھر کیف وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جو مسلمان وہاں پہ موجود تھے دار ارقم میں، انہوں نے کہا کہ عمر آئے ہیں، تو اب ان کے ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں، تھوڑے پریشانی ہوئی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھولو دروازہ، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ تلوار ان کی ہوگی اور اسی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ تو دروازہ کھولا گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اسلام قبول کرنے کے حوالے سے، اور پھر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو جماعت نکلی مسلمانوں کی، وہاں سے دو لائنوں میں ایک لین کی سربراہی وہ قیادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، دوسری لین کے آگے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ کافروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے ان پہ وہ ہیبت طاری ہو گئی، اور یہ بات ان کے ذہن میں آئی کہ کل کو جو اسلام کے دشمن تھے آج وہی اس خطے میں اسلام کے بڑے محافظ بن چکے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کے بعد وہ حکم دے دیا، تو علیہ اعلان یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اب کافروں نے سارے حربے آزما چکے تھے، تکلیفیں بھی دیں، پھر جا کے کہا کہ اگر کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بادشاہی چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، الغرض وہ ہر لحاظ سے جب ان کو پتہ ہو گیا کہ کوئی حل نہیں ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے بنو ہاشم سے بات کی کہ دیکھو خاندان تمہارا ایک ہے اور یہ کس طرح کر رہے ہیں، اور تم جب یہ بات کی تو جو کافر تھے وہ بھی بنو ہاشم کے خاندان کے اور دیگر جو مسلمان تھے وہ ویسے ہی ساتھ تھے، وہ سارے ساتھ شامل ہو گئے اور خاندانی تعلق کا لحاظ کروایا، تو سارے وہ شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ شیب کا معنی ہوتا ہے گھاٹی، دو پہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ۔ مکہ شریف کا چونکہ پورا علاقہ ہی گھاٹیاں ہیں، وہاں پر شیب ابی طالب حضرت ہاشم کی ملکیت تھی، پھر حضرت عبد المطلب اور پھر جناب ابو طالب کی ملک میں آئی، اس وجہ سے اس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ ایک یہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، ان کا بھی گھر یہاں تھا، ایک روایت کے مطابق ان کا مکان یہی تھا۔ بعد میں خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ نے اس جگہ کو مکان بنایا تھا، اور آج توسیع کے وقت اس کو پھر وہ میدان بن چکا ہے، وہاں پر اب اس کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے۔ بارگاہ وہاں پر چلے گئے، مسلمان بھی وہاں پر موجود تھے بنو ہاشم میں سے۔ ابو لہب ایسا بدبخت تھا جو وہاں پر بھی نہیں گیا بنو ہاشمی ہونے کے باوجود۔ بارگاہ بنو ہاشم کے لوگ وہاں پر موجود تھے، جن میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، اور کافروں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا کہ اگر ہمارے حوالے کریں ان کو، اگر ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں گے، نہ لین دین کریں گے اور نہ گھر جائیں گے۔ اس کی انہوں نے دستاویز ایک بنائی، اور بنو ہاشم کے ساتھ کوئی صلح صفائی کی گنجائش نہیں اور نہ نرمی ہوگی، یہ والا انہوں نے سلسلہ کر لیا۔ اور شیب ابی طالب میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا
بچے بوڑھے مرد عورت بھوک پیاس کی سختی وہ برداشت کرتے رہے۔ بعض اوقات بچے ساری رات بلکتے رہتے تھے، اور کافر سن کے ایک ہوتا ہے نا دل نرم ہونا، اس کی بجائے وہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور ناکہ بندی کر دی کہ کوئی امداد کا سامان وہ شیب ابی طالب میں نہ پہنچ پائے۔ باہر سے کوئی قافلہ آتا تھا تو یہ زیادہ ریٹ پہ فوراً سامان خرید لیتے تاکہ ان تک جو شیب ابی طالب میں لوگ موجود ہیں وہ نہ خرید سکے اور ان تک یہ سامان نہ پہنچے۔ ابو لہب خبیث وہ اس طرح کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ جب آئے سامان کوئی بکنے کے لیے تم فوراً خرید لیا کرو، بس تمہارے پاس پیسے نہ ہوں تو پھر بھی پریشان نہ ہونا، پیسے میں دے دیا کروں گا۔ یعنی اس کے اندر بغض وہ اس قدر بھرا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور ان کو کہا جاتا، تاجروں کو کہا جاتا کہ دام زیادہ بتاؤ وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لوگ مکہ کے چھپ چھپا کے کچھ چیزیں پہنچا دیا کرتے تھے، لیکن زیادہ صورتحال یہی تھی جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے۔ بائیکاٹ نبوت کے 7ویں سال سے شروع ہوا تھا محرم شریف سے، اور 3 سال جاری رہا۔ 10ویں سال میں مسلمان وہاں سے نکلے۔ دردناک ماحول میں 3 سال وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارے۔ نکلنے کا سبب یہ بنا کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دستاویز ختم ہو چکی ہے اللہ کے نام کے علاوہ۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے جناب ابو طالب نے جا کر کافروں کو کہا کہ بھائی وہ دستاویز لے آؤ، اگر وہ دستاویز موجود ہوئی تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اگر وہ دستاویز موجود نہیں ہے تو پھر اب اس معاہدے کو ختم ہوگا۔ تو کافر خوش ہو گئے کہ ہم نے تو بڑی محفوظ رکھی ہے، ان کا ذہن یہ تھا کہ وہ تو ہم بس پھر اب ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن جب وہ دستاویز لینے گئے تو وہاں پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اس کی چمک دمک نظر آ رہی تھی کہ اس دستاویز پر اللہ کا نام موجود تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ پھر کہنے لگے وہی جو نہ ماننا ہو جس کے توفیق نہ ملے وہ نہیں ملتی، وہ کہنے لگے نہیں جی ان کے بھتیجے نے کوئی جادو کیا، اور بعض نے بیچ میں سے کوشش کی کہ نہیں اب بھی ڈر جاتے ہیں، نہیں ہم جو بات ہوئی ہے ابھی ہماری کہ یہاں معاہدہ ختم کر دیں گے، مقاطعہ ختم کر دیں گے تو یہاں حوالے کریں گے آپ ہمارے، تو ہم اس بات پہ نہیں آتے۔ ڈنڈی مارنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن 4-5 بندے ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کا علل اعلان انہوں نے کہا نہیں بس اب ہم نے بات کر دی ہے تو اس بات پہ پورا اتریں گے اور اب یہ ختم ہے۔ بائیکاٹ کی حکمتیں کیا تھیں؟ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، تو جو ایک مبلغ ہو جو دین کے یہ کام کرنا چاہتا ہو اس کو یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تکالیف اور مشقتیں اٹھائی ہیں، اور جب بھی تکالیف اور شدتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اعزاز بھی دیا جاتا تھا، اور اس کے میں عرض کرتا ہوں آگے اس کا اظہار مختلف انداز میں ہوتا تھا۔ اب مشرکین نے کوشش کی کہ اس کے ذریعے سر تسلیم خم کریں ہمارے سامنے مسلمان، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور کسی اور مسلمان نے کوئی وہاں پہ جھکنے والا انداز اختیار نہیں کیا، اور یہ معاشرہ چونکہ یہ مقاطعہ 3 سال تک جاری رہا، لوگ آتے تھے، کافر بھی آتے تھے، اور آج کے موقع پر وہ دیکھتے تھے کیا صورتحال ہے تو وہ خبریں ان علاقوں میں پہنچے، یعنی اسلام کا تعارف اس سے بڑا لوگوں تک وہ بات پہنچی، اور پھر ان کا ظالمانہ روش اور انسانیت سوز ان کا سلوک وہ کافروں کے دلوں میں بھی وہ اسلام کے حوالے سے نرمی پیدا کرنے کا سبب بنا، اور پھر لوگ اسلام سے واقف ہو گئے، اسلام کی اشاعت کا ایک ذریعہ بن گیا۔ 3 سال بائیکاٹ کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابھی وہ سلسلہ تازہ ہی تھا کہ 10ویں سال رمضان کے مہینے میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا انتقال ہو گیا، تو بظاہر اسلام کے جو وہ وسعت کے ساتھ کام کرنے والا انداز تھا اس میں بظاہر رکاوٹ آئی، جس کی وجہ سے اس کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر نہ کہ صرف اس پر انتقال کی وجہ سے ان دونوں شخصیات کو چلے جانے
کو سبب بعض لوگوں نے صرف کہا ہے، اصل وجہ یہ تھی کہ اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے جو رکاوٹ آ رہی تھی بظاہر، اس کے بنا پر اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ آپ کے یہ جو جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو وصال ہوا ہے، یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کسی کو کل کو یہ نہ رہے کہ جناب ابو طالب کی وجہ سے اسلام، جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، یعنی یہ سبب بنے ہیں، یہ پیچھے تھے، بیک میں یہ تھے۔ یہ اسلام محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ذریعے پھیلا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنہا رہ گئے تھے تو پھر بھی اسلام کی دعوت پوری آب و تاب پر لے کر آپ چلے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا ان کے وصال کے بعد کہ صورتحال مکہ شریف کی عجیب طرح کی ہے، تو آپ نے طائف جانے کا فیصلہ کیا کہ وہاں پر جا کر وہاں کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، شاید وہ اسلام قبول کر لیں تو اس سے فائدہ ہوگا مسلمانوں کا۔ 10ویں سال اپنے غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ طائف کی طرف گئے۔ طائف میں تقریباً گھر گھر جاتے، آپ دعوت دیتے، اور تقریباً 10 دن یا 1 ماہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں دعوت دیتے رہے، گھر گھر ڈور ٹو ڈور مہم بھی جاری رہی، اور ویسے بھی ملتے رہے۔ اور 3 سرداروں کے پاس بھی گیا، انہوں نے آگے سے بڑا سخت بدخلقی کا مظاہرہ کیا، اخرج من بالا دینا، ہمارے شہروں سے نکل جاؤ، اور پیچھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جلوس کی شکل میں بدماش اور شریر لوگوں کو پیچھے لگا دیا، جو پتھر مارتے تھے، نازیبہ جملے کہتے تھے، پھبتیاں کستے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نالین شریفین ہیں وہ خون سے بھر گئے، یہ انداز ان کا تھا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا پتھر لگتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ جاتے تھے، بعض اوقات وہ تو پھر اٹھا دیتے، وہ کافر آپ جب نڈالو کر بیٹھ جاتے تو بے دردی سے پھر اٹھا دیتے جھٹکا دے کر، اور پھر اس ظلم کا سلسلہ جاری رکھتے۔ حضرت آپ کے غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے آپ آگے ہو جاتے اور اپنے سینے پر، اپنے جسم پر وہ پتھر برداشت کرتے، اور اس سے بچانے کی، پتھروں سے بچانے کی کوشش کرتے۔ اس سے وہ بھی زخمی ہو گئے، لو لعان ہو گئے۔ پھر آپ نے قریبی موجود تھا ایک باغ انگوروں کا، وہاں پر آپ نے پناہ لی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا جبریل امین آئے، اور اندازہ ایک تو یہ پیش نظر رکھیے کہ جن کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ معاشرے نے، وہاں کے لوگوں نے کیا کیا سلوک کیے ہیں، کیا کیا انداز۔ آج کے مبلغ کو اس کا 1.25 حصہ بھی شاید وہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جن دقتوں کا سامنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا مالک کائنات نے جن دقتوں کا سامنا فرمایا ہے۔ ملک الجبال کے حوالے سے سیدنا جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو یہ طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں گے، جتنے وہاں پہ لوگ ہیں پیس کے رکھ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارجو ان یخرج اللہ من اصلاب من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے کہ ان کی پشتوں سے اللہ پاک ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی اس موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت اور کرم اس چیز کو پیش نظر رکھا۔ کافر ربیہ اس کے تھا، باغ پاس تھا، عتبہ اور شیبہ وہاں پہ موجود تھے، دشمن ہونے کے باوجود ان کو رحم آ گیا، اداس غلام کے ہاتھ انگور انہوں نے بھیجے۔ آپ نے پوچھا، جب وہ انگور دینے لگا تو آپ جب تناول فرمانے لگے تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی۔ اس نے کہا، یہ کلام میں نے کبھی نہیں سنا، یہ یہاں کے تو نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم کہاں سے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا کا بشنو۔ آپ نے فرمایا، وہ جہاں پہ یونس علیہ السلام، وہ کہنے لگا آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی ہیں تھے، میں بھی نبی ہوں۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرما دی۔ اب اس سفر طائف میں پھر جنات آپ آگے آ کر ٹھہرے، نخلا کے مقام پر کچھ رات آپ نے قیام فرمایا۔ ایک رات صبح کی نماز میں آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، وہ رکے، تلاوت کو سنا
اور پوری جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ جو سفر طائف تھا، ایک تو یہ تھا کہ تکالیف آپ نے برداشت کی، اور شدید تکالیف جب آپ نے برداشت کی، اللہ تعالیٰ کی الطاف اور عنایات کہ آپ جیسے ہی باغ میں جاتے ہیں ایک غلام وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اسی طرح پھر جنات اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ جب بھی درستی دشمنوں کی طرف سے ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ڈھارس اور وہ آپ کی دعوت کے حوالے سے آپ کو مجدے بھی عطا فرمائے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کا قائد ہو تو اس کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے، غلاموں کا، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشن انداز اختیار کیا کہ اپنا جسم وہ پیش کر دیا کہ مجھے پتھر پڑے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر جنوں کا اسلام قبول کر لینا وغیرہ یہ اسی چیز کا اظہار ہے کہ جب بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پھر آپ کو ڈھارس اور آپ کے اعزاز کو بھی ظاہر فرمایا۔ اگر ذہنی آزمائش کے حوالے سے ہم دیکھیں تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کیا ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ، قبول اسلام سے کیا فائدہ ہوا اسلام کو، کفار قریش نے تبلیغ اسلام روکنے کے لیے کیا کیا سازشیں کیں، بنو ہاشم کے بائیکاٹ کی وجہ کیا بنی ہے اور کتنا عرصہ یہ جاری رہا، کیسے ختم ہوا، ختم ہونے کا سبب کیا بنا، طائف کے سرداروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر طائف سے واپس تشریف لائے اور حق کی دعوت کا آپ نے سلسلہ شروع فرمایا۔ انداز مبارک آپ کا کیا تھا کہ لوگ آج کے موسم میں وہاں پر آتے تھے تو جو جگہ تھیں ان لوگوں کے جمع ہونے کی، وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوتے۔ جہاں پہ آپ کو ہوتا کہ لوگ زیادہ ہوں گے تو وہاں پہ آپ جمع ہو گئے ان کو دعوت دیتے۔ مثال کے طور پر اس وقت سوکھے اوقاز لگتا تھا، یہ مکہ شریف سے تقریباً 124 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں پہ بازار لگتا تھا، وہاں پہ قوانین بنائے جاتے تھے، قبائلی لوگ خطباء جمع ہوتے تھے۔ بعد میں خارجیوں نے اس جگہ کو تباہ کر دیا۔ مجنہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ لوگ جاتے تھے۔ اسی طرح ذی المجاز یہ جگہ تھی، وہاں پہ لوگ جمع ہوتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان منڈیوں میں تشریف لے جاتے جب لوگ وہاں پر جمع ہوتے اور جا کر دعوت اسلام پیش کرتے تھے، لیکن لوگ عموماً آپ کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے اور سخت درست لہجے سے پیش آتے تھے، لیکن ان کے جواب میں آپ مسلسل بردباری، ہمت، عزم کے ساتھ ان کے ساتھ مظاہرہ فرماتے اس چیز کا، اور مسلسل اپنے کام میں آپ مصروف رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل کو بھی دعوت اسلام دی، اور جہاں پہ یہ سلسلہ ہو سکتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سلسلہ قائم فرمایا۔ ہر سال موسم حج میں آپ لوگوں کو دین کی دعوت پیش کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں جہاں لوگ جمع ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور مسلسل ان کو دعوت دیتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو اسی طرح جاری رکھا۔ بنی اوس اور خزرج سے لوگ آئے، مدینہ طیبہ سے مکہ شریف آئے، تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول ان کو دعوت دی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے پاس پہنچے۔ عقبہ پہاڑ کی گزرگاہ کو کہا جاتا ہے، پہاڑی گزرگاہ کو، وہاں پر ایک ٹیلے کے پاس آپ تشریف فرما ہوئے جہاں یہ جمروں کی رمی وغیرہ ہوتی ہے، تو وہاں ان کے ساتھ 6 افراد کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہاں سے ہو، کون ہو؟ انہوں نے کہا نفر من الخزرج، ہم خزرج قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پھر ان کے ساتھ گفتگو کی، انہوں نے آپ کی بات بھی بڑی خوشی سے سنی اور اس بات کو قبول بھی کیا، اسلام کو قبول کر لیا انہوں نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہودی یہ بات بھی کیا کرتے تھے ان کے سامنے کہ آخری نبی آئیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو مزہ چکھائیں گے، اس طرح کی بات آل مدینہ کے ساتھ اوس اور خزرج جو ہے یہ سنتے رہتے تھے ان سے، یہودیوں سے۔ تو انہوں نے پھر آپس میں کہا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں بات کرتے تھے، تو ہم دل و جان سے آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر، حضرت اسد بن زرارہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ وہ مبارک لوگ ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے 6 لوگوں کو اس وقت اسلام قبول کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ بعد میں یہ مدینہ طیبہ گئے اور وہاں پر جا کر ان لوگوں کو دعوت دی، اور پھر ان کی دعوت پر بھی لوگ مکہ شریف آئے، اور وہاں پر بھی انہوں نے اسلام کو، کئی لوگوں نے ان کی دعوت پر بھی مدینہ طیبہ میں اسلام کو قبول کیا۔ معراج شریف کا معجزہ پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 27 رجب شریف پیر کی رات کو آپ مسجد حرام شریف سے مسجد اقصیٰ تھوڑے سے حصے میں، اور جو کتاب آپ اٹھا لیں، فتح الباری شریف اٹھا لیں، بخاری شریف کی شرح اس کو اٹھا لیں، امام نووی کے ارشادات کو دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم دونوں کے ساتھ معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ شریف تشریف لے کر گئے، وہاں پر آپ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمان، جنت، دوزخ، عرش، کعبہ قوسین لامکان تشریف لے کر گئے، جہاں سر کی آنکھوں سے آپ نے رب کا دیدار کیا اور نمازوں کا تحفہ بھی اس وقت وصول کیا۔ مسجد اقصیٰ شریف میں امامت بھی کی، وہاں پر تقریریں بھی ہوئیں، اور صاحب صدر نے بھی تقریر فرمائی۔ صاحب صدر کی تقریر، وہ ان کا ایک ایک جملہ ایک طرف، اور باقی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تقاریر ایک طرف۔ چونکہ خلاصہ مقصود ہے تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، برکف یہ سارا سلسلہ پیش آیا۔ رات کے تھوڑے حصے میں اتنا طویل سفر کروانا، اور اس واقعات کو اگر دیکھا جائے تو بندے کی آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے، اور پھر سبحان سے، جہاں قرآن میں معجزہ معراج کا ذکر کیا، سبحان سے آغاز کیا، یعنی اس کے برعکس تم سوچو ایسے نہیں ہو سکتا، تو نہ کر سکنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس پاک ذات نے آپ کو یہ ساری شانیں عطا فرمائی۔ معجزہ معراج ان واقعات میں سے ہے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، تکریم، آپ کی ڈھارس وہ بھی مقصود تھی۔ جس وقت طائف والوں کا سلوک آپ نے سن لیا، مکہ شریف والوں کا انداز آپ نے سن لیا، تو اس سارے انداز سے ایک دل کو جو انداز تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کا ازالے کا ایک طریقہ کہہ لیجئے یہ بھی تھا کہ آپ کو معراج شریف کی شان عطا فرمائی گئی، عظیم الشان آپ کی ضیافت کا اہتمام ہوا، اور ثابت قدمی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا انعام اس عزت و تکریم کی صورت میں بھی سامنے آیا۔ پھر بعض لوگ وہ یہ تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں اتنی تکلیف میں ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، جس طرح آج کل لوگوں کا عموماً طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہوتی ہے تو اس پہ آگے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تکلیفیں آ رہی ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اب ساتھ نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے، اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج شریف کروایا گیا تو اس میں یہ بھی پیغام تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو تکلیفیں ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ساتھ حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے مختلف آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور اس میں کروڑوں حکمتیں ہوتی ہیں، جس میں سے چند پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں۔ اور یہ سنت الہی ہے کہ ہر دور میں جو اہل حق ہیں ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر کم وقت میں دین پھیل جاتا اور اس طرح کا سلسلہ ہوتا تو شاید لوگوں کے ماننے کا انداز اور ہوتا، اور بعد کے مبلغین کے لیے، بعد کے داعین کے لیے جو دعوت دینے والے ہیں، جو دین کی خدمت والے ہیں، ان کے لیے وہ مثال اس طرح نہ بنتی جس طرح اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان سفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو مثال بنائی ہے۔ عظیم الشان سفر سے مراد 10 سال نبوت کے، پھر 3 سال اس کے بعد مکہ شریف میں جو 13 سال کا عرصہ گزارا، اس کی جو کیفیات تھیں وہ، پھر بیعت عقبہ کے بعد 12 کی تعداد میں پھر صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں سے 5 وہی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، 7 اور تھے انہوں نے بیعت کی کہ ہم شرک، چوری، بدکاری اور اپنی اولاد کو زندہ درگور وغیرہ کرنے سے بچیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ مدینہ شریف کے اولین مبلغ حضرت مصعب بن عمیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لوگوں نے پھر کہا کہ ہمارے پاس کوئی ساتھ کوئی بندہ بھیجیں جو ہمیں تبلیغ کرے، تو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر جن کو مدینہ شریف والے مقری یعنی معلم اور استاذ کا لقب دیتے تھے، وہ تشریف لے کر گئے۔ اوس اور خزرج کے درمیان اگرچہ دشمنی تھی لیکن وہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سب نماز وغیرہ پڑھ لیتے تھے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مدینہ میں نماز جمعہ قائم کرنے کی سب سے پہلے سعادت حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر آئی۔ اب انصار سے اشاعت اسلام کا کام لیا گیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حکمت تھی کہ 12-13 سال تک قریش کو دعوت دی جاتی رہی، مکہ شریف والوں کو دعوت دی جاتی رہی، لیکن اس سے وہ فائدہ نہ ہوا، اور مدینہ طیبہ والے جو ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو بڑی جلدی یہ سعادتیں عطا فرمائیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کوئی یہ نہ سوچے کوئی قوم اور برادری کا مسئلہ تھا تو آپ کی دعوت کا ایک قوم اور ایک علاقے کے ساتھ تعلق تھا، تو خاندان والے مل کے انہوں نے ایک پروگرام بنایا اور ایک سربراہ بنا لیا، تو جی ایسے کرتے ہیں تو یہی بس سب کچھ ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پہلے دوسری قوموں کو اس کی سعادت زیادہ انداز میں عطا فرمائی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اسلام کی ابتدا اور اس کی قبولیت، عظیم الشان جو قبولیت مدینہ طیبہ والوں کو ملی، اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مدینہ شریف والوں کو گویا کہ تیار ہی اس لیے کیا گیا۔ مشہور قرآن پاک میں بھی ذکر ہے طبہ بادشاہ کا، یہ جو مدینہ طیبہ والا علاقہ ہے وہاں پہ علاقہ بنا ہی اس لیے کہ وہاں سے طبہ بادشاہ گزر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے حواری موجود تھے اور علماء موجود تھے۔ علماء نے کہا کہ ہم اس سرزمین سے آگے نہیں جائیں گے اور ادھر ہی ٹھہریں گے۔ وجہ کیا تھی کہ وہاں پر ٹھہریں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ تو پھر وہاں پہ اس نے گھر بنا کر دیے اور ایک 2 منزلہ مکان بنایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور اپنی طرف سے ایک خط لکھ کر دیا کہ یہ خط نسل در نسل میرا ان تک پہنچنا چاہیے، جب ان کو ملے تو میرا سلام بھی پیش کرنا اور میری غلامی کا اظہار جو ہے یہ بھی پیش کرنا، اور ساتھ ہی میرا خط پیش کرنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے تو آپ کی سواری جو ہے آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے، مامور ہے، اور جدھر یہ رکے گی ادھر ٹھہروں گا۔ تو یہ وہ جا کر جس دروازے کے سامنے سواری رکی اور حرکت دینے کے باوجود وہ حرکت نہیں کر رہی تھی، وہ وہی گھر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صدیوں پہلے تعمیر کروایا گیا تھا، یعنی اس میں آپ آ کر جلوہ فرما ہوں گے۔ تو مدینہ طیبہ والے لوگوں کو کہ وہاں پہ آباد ہونے کا سبب بھی یہ تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مدینہ طیبہ والے لوگوں